Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I'm grateful to all of you for your presence here at our today's dialogue on Pakistan's economic reset. I'm grateful to Karachi Literature Festival Management and Oxford University Press for inviting all of us. But before starting the dialogue, I want to share when Arshad Saeed asked me to do this dialogue a few months ago, I requested him to avoid to engage Dr. Ishrat and Dr. Shamshad Akhtar for any other dialogue because I want to engage both of them. So I talked to late Dr. Shamshad Akhtar and she confirmed her participation. She blocked her diary. I remember that Dr. Ishrat was traveling. He was in Vietnam. And unfortunately, she is no more with us. So please recite Surah Fatiha for her soul. May Allah rest her soul in peace. The panel is with you. Our government representative is Muhammad Ali. He is the federal minister and advisor to Prime Minister on privatization, the man behind the successful privatization of PIA. We have with us Dr. Ishrat Hussain, the leading economist, author, and the former governor of State Bank of Pakistan and former federal minister. Mr. Asad Umar, the former federal minister for finance, planning and reforms. The former federal minister for finance and revenue, Dr. Miftah Ismail. And Dr. Zilaf Munir is representing the Pakistan Business Council and the representative of the business community of Pakistan. So we are starting our today's proceedings with the... She's the chairperson of the council. She is the chairperson of the council, but she is actually also representing here in the panel as the representative of the business community. So I would request all the panelists to start with their opening remarks for 4 to 5 minutes, and please restrict 4 to 5 minutes, starting from Dr. Ishrat Hussain. Thank you very much, Asfar. This topic, correcting the course, has been discussed so many times, both in the festivals like these, in the conferences, in the seminars. But it is always good to provide those items or those points which need repetition. Because if you keep on repeating, sometimes they become acceptable. So I would start with due apology that I'll repeat what I have been saying for so many times and writing about it. Pakistan's balance of payment crisis, which leads to external indebtedness, is anchored in the mismatch between the aggregate supply which the economy is generating every year and the aggregate demand which is coming out of the consumers of this country. And when you have a mismatch between the supply and the demand, it is inevitable that the aggregate demand excesses spill over into imports, and your imports are much higher than your capacity to create non-debt creating flows. The non-debt creating flows are exports of goods, exports of services, and the remittances on the current account, and the foreign direct investment and the portfolio investment on the other side, and then you have the disbursements from your loans. So we are stuck in a perpetual problem because of the consistent disconnect between this and the higher increase in imports, that today we have no other option but to find $25 billion every year in order to service our external debt. Out of this, we have 2 ex-finance ministers, and I listened to the Prime Minister,
they have to go and beg our friends in China, in UAE, in Saudi Arabia to roll over these debts of $12 billion. Otherwise, we would not be able to carry on our debt servicing. Here is the end result of this mismatch. So what needs to be done is threefold. Number one, you invest in your agriculture productivity, especially in the small farmers. They produce 30 mon per acre, while the large and progressive farmers produce 50 mons. So if you just increase by 10 mons or 5 mons, you will have no problem, but you will be able to export this. Second, you have $10 billion of food imports. An irrigated contiguous area which the world envies is asking for $10 billion of imports. These can all be substituted if we have better management of our both crops as well as the livestock and the horticulture. This is possible. It is our comparative advantage and we have to take care of. And third is we have deindustrialized. We have become too much dependent on raw materials and intermediate goods from importing countries. You have to invest in petrochemical complex, in aluminum smelter, in steel. Since 2015, your steel mill is closed, and we are importing billions of dollars of steel for our downstream industries. APIs for pharmaceutical industry, and for the future, lithium-ion batteries, because that is where we will be going with electric vehicles, like we have gone for the solar panels here, and finally, we have to go for the services sector, because services sectors are expanding much faster than goods. So if you do the arithmetic, which I have done and I have written about it, then you will have $6 to $7 billion of surplus in the current account, which you can use in order to pay back these countries within 3 years. And then you don't have to go to the IMF, and you don't have to go begging from these countries. Thank you. Thank you, Dr. Ishrat. And now over to Dr. Zilaf Munir, the chairperson of Pakistan Business Council. Thank you very much, Asfar, and a very good evening to all of you here. It's really a pleasure being here at the Karachi Literature Festival. It's a place which encourages and gives space to speak honestly. And I think we are at a time where we need to acknowledge honestly that there is a difficult period that Pakistan is going through, which the challenges are not cyclical, they are structural. We talk about all the crises like as if it's a weather event. It's sudden, it's unpredictable, it is something that is external. Whereas the fact of the matter is there is misalignment in the systems which leads to the challenges that we have. And what that leads to is the restriction of growth leading to all that Dr. Ishrat just spoke about. I would, at this moment, take the opportunity to acknowledge the current finance team, the finance minister, the governor, state bank, because it was a very difficult macroeconomic stabilization. And yet the challenge remains growth.
And growth for Pakistan is an endemically low growth equilibrium that we have been for the past 30 years. And if we compare our trajectory to our comparable peers, economic peers, and we look at the past 30 years, since the 1990s, we have been lagging behind. If we compare our peers and the growth rates, if we were keeping up with the average of the peers, we should have had our GDP 40% better. Actually, the per capita income 40% better. If our growth rate had been like Bangladesh's since the 1990s, we would have had our per capita income probably 100% better. So it is the growth, and what kind of growth? Our growth model has been expansion in consumption through the fiscal deficit, through external financing, through concessionary finance. Remittances, they've been a lifesaver, but yet at the same time, increase consumption and not saving or investment. So the outcome is predictable. And what do we do about it? So if we are talking about fixing the fundamentals, what we are talking about is actually credibility. And it's a matter of what drivers of growth have we seen work in the rest of the world. And the drivers of growth have been investment, productivity, and skills. And unless and until Pakistan increases its level of investment, productivity, and skills, we will continue to be in this 3% cycle and not coming to the 6 to 7%, which is the least we need to be absorbing the 2.5 million people who are coming into the job market every year. The Human Capital Development Index in Pakistan is one of the weakest in the region. Our female participation rate is less than 20%, 25% in our what could be a productive workforce. We have 25 million children out of school. We have human development indicators that we really significantly need to improve. And these are not just social indicators. These are economic constraints. The second factor is low exports. As Dr. Ishrat and all my esteemed panelists very rightly talk about, so our exports are low, and what we do export is actually largely non-competitive, low value added, or not innovative. So yes, that means it is the domestic market that outpaces what we produce for export, and that leads to the external deficit that Dr. Ishrat has very nicely told us how to address. And yet, for exactly those sectors, so that we can increase productivity in the sectors like agriculture and petrochemical and steel and mining that he spoke about. So the lastly, which is probably the most relevant and significant for the private sector, is investment. Capital is a coward, it seeks safety. It responds more to consistency than it does to incentives. And predictability of policy and consistency in policy has been a challenge in Pakistan.
And that is one of the significant factors. There is reversal of policies all the time. There is ad hoc taxation, which is exorbitant and extortionary for the documented formal sector and the salaried class. There is weak enforcement for the undocumented sector, which leads to there not be a level playing field, and ad hoc policies like the exemptions and the SROs, which are through access, which itself causes unfair level playing field. So what do we do about all of this? To fix the economy, we need to broaden our tax base. We need reforms, energy reform, regulatory reform. We need to have reforms in the dysfunctional institutional systems that we have. We need to have better governance, and we need to be looking at something extremely important, long-term planning, industrial policy. So if I were to ask all of you sitting here, so who is responsible for long-term planning? The finance ministry, does it have the structure? Does the planning ministry? Does it have the capacity, the voice? So who is responsible for long-term planning? And what I would say is it requires trade-offs. It requires trade-offs. And for trade-offs to work, one needs to have trust. Unfortunately, Pakistani psyche has evolved, which is of mistrust. So for trust, transparency is extremely important. Debate, open debate is extremely important. Consensus building is extremely important. So thank you for giving me this time, and I would like to leave all of my very, very worthy panelists, including politicians and technocrats, with just one question. What will it take for a renewed charter of the economy? Thank you, Dr. Zilaf. As per our composition, one, we engaged Dr. Ishrat as a very credible economist, Zilaf as the business community representative. We have with us now two former finance ministers, very hard critics also, and they always urge about the course correction. And the last but not the least, my friend Mohammad Ali as the representative of the government. So over to you now, Dr. Miftah Ismail, the former finance minister. शुक्रिया आस्कर। सो इस साइंस के अंदर या इकोनॉमिक्स में अक्सर एक्विलिब्रियम की बात की जाती है कि एक्विलिब्रियम क्या होता है, और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक एक्विलिब्रियम में फंस गया है जिसमें लो ग्रोथ है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, हाई पावर्टी है। और पहले एक ज़माने में हम कहते थे कि बूम बस्ट साइकिल है, अब तो बस्ट टू बस्ट साइकिल रह गई है, लेकिन एक ज़माने में बूम बस्ट साइकिल थी। लेकिन हम एक जगह पे फंसे हुए हैं। ये एक जगह पे इसलिए नहीं फंसे हुए कि हमारी ब्यूरोक्रेसी पागल है, या हमारे सियासतदान बुरे हैं, या हमारे फ़ौजी बुरे हैं, या हमारे जजेस बुरे हैं। हम इस जगह पे इसलिए फंसे हुए कि हमारा स्ट्रक्चर जो सियासत का है, जिस एक्विलिब्रियम में हमको लेके जा रहा है, वो लो ग्रोथ एक्विलिब्रियम है। आज से जब 2 अरब या 3 अरब साल पहले जब दुनिया के जो एटमॉस्फेयर था उसमें ऑक्सीजन नहीं होती थी, तो उसमें कोई ऐसा लाइफ फॉर्म नहीं पनप सकता था जो कि ऑक्सीजन ब्रीथ करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ठीक नहीं, तो वो सब सल्फ़र ब्रीथ करते थे। उसके बाद एक काइनोबैक्टीरिया आ गया और एनवायरनमेंट चेंज हो गया। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट या स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जिसके अंदर आप ग्रोथ नहीं ला सकते, तो ग्रोथ नहीं आएगी। इसका ये मतलब नहीं कि इंडिविजुअल लोग बुरे हैं। असद उमर साहब मुझे कह रहे थे अभी कि पिछले 10 जो वज़राए ख़ज़ाना हैं, उनमें सिर्फ 2 ही जो थे वो नामुनासिब थे, और उसमें भी वो कसर नफसी से काम ले रहे थे। उनका मकसद था कि एक ही गैर मुनासिब था, शायद मेरे ही कह रहा हूँ। तो ये इट इज़ नॉट इंडिविजुअल्स that have brought us to this where we are.
یہ ہمارا اسٹرکچر ہے جس کو عمرانی معاہدہ کہہ سکتے ہیں، یا عمرانی معاہدہ اب نہیں کہنا چاہیے، سماجی معاہدہ کہہ سکتے ہیں یا سوشل کانٹریکٹ کہہ سکتے ہیں، کہ جو ہم کو یہاں پہ لے آیا ہے یا کانسٹیٹیوشن لے کے آیا ہے. جو زیلف نے بات کی کہ ہم کو ایک چارٹر آف دا اکانومی ہونا چاہیے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی تک نہیں ہونا چاہیے. ہم کا کانسٹیٹیوشن شوڈ بی آور چارٹر، وی شوڈ جسٹ ڈو آور کانسٹیٹیوشنل اسٹف اینڈ دیٹس اٹ. اینڈ اگر تو میں نے ایک عشرت بھائی سے ریکویسٹ کی تھی، اور اب بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا مضمون لکھا تھا آن دا سافٹ ویئر نیڈیڈ فار چینجز ان پاکستان، اینڈ ہوپ فلی ہی ول ایڈریس دیٹ. بٹ آئی ول جسٹ گیو یو 10 points دیٹ آئی ہیو ریٹن جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہونے چاہیے. میں ایک یہ بات بتا دوں کہ دیکھیں، ایک وہ تھامس ہابس کی ایک اسٹیٹ آف اینارکی تھی، تو بولتا تھا نا کہ اینارکی میں لائف از ناسٹی بروٹس اینڈ شارٹ. اب اگر اینارکی ہو مثال کے طور پہ، تو چوری از دا تھنگ دیٹ یو شوڈ ڈو. یو شوڈ ناٹ ٹرائی ٹو میک اسٹف، مطلب کسی اور کے بسکٹ چوری کر لیں، تمہاری بات کرو ٹھیک ہے، کسی اور کی کینڈی اللہ نہ کرے چوری کر لیں، کسی اور کے زیور چوری کر لیں، کیونکہ یہ اکانومی میں جس کے اندر کوئی اینارکی ہو صرف، اس کے اندر کوئی پروڈکٹیوٹی کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح ہماری جو اکانومی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایلیٹس کو بہتر یہ ہے کہ وہ رینٹ سیکنگ کر لیں حکومت سے، کوئی پروڈکٹیوٹی نہ کریں اور وغیرہ وغیرہ. اور ہمارے سیاست کے بھی اسٹرکچر اس قسم کے ہیں. آپ دیکھیں جیسے ہی جمہوریت ماشاءاللہ سے 2008 کے اندر اس کا پھر سے آغاز ہوا پاکستان میں، اس کا جب طلوع ہوا جب سورج، تو ہم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ہم نے سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ، جو اونلی لیول آف گورنمنٹ جو کہ سروس دیتی ہے، اس کو ختم کر دیا. یہ بھی ایک جمہوریت کی ماشاءاللہ سے ہماری وہ تھی. تو میں نے آپ کے سامنے 10 پوائنٹ رکھتا ہوں جو میری نظر میں زیادہ ضروری ہیں. اور اگر تو پہلا میرے یہ خیال ہے کہ پاکستان کا اگر آپ ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ سے کمپیئر کریں، عشرت بھائی اس پہ کتاب بھی لکھ چکے ہیں، تو ایک ویریبل دیکھیں کہ جہاں پہ 1990 سے ہماری جو گروتھ ریٹ ہے، ٹریجیکٹری کم ہو گئی، ان کی زیادہ ہو گئی، پھر وہ 2007 میں ہندوستان آگے نکل گیا، 2010-12 میں بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا. تو اس کا جو نمبر 1 ریزن میرے خیال سے ہے وہ ٹیررزم ہے. اور جب تک کہ ہم یہ ٹی ٹی پی کی، میں ابھی اس وقت ٹی ٹی پی کی ٹیررزم کی بات کر رہا ہوں، کہ جب تک ہم ٹی ٹی پی کی ٹیررزم کو ختم نہیں کرتے پاکستان سے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا پرسیپشن برا ہے، پاکستان کا پرسیپشن بالکل برا ہے، لیکن ریالٹی بھی بہت اچھی نہیں ہے. سو جب تک آپ یہ ٹیررزم کو ختم نہیں کرتے، یکسو سے، کلیئرٹی آف تھاٹ سے، یہ گڈ بیڈ طالبان کو بھول جائیں، ہم یہ شیکلز آف سلیوری والی باتیں کرنا ختم کر دیں، اور ہم بالکل جا کے جو خواجہ آصف نے لکھا تھا جب طالبان کی ادھر حکومت آئی تھی کہ اللہ ہمارا ہے، طاقت تمہاری ہے، اس قسم کی باتیں نہ کریں، اور ہم ایک دم ٹیررزم کو ہیڈ آن لینا، جب تک وہ نہیں کریں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن اس کے بہت سارے غربت اس کا ایک بہت بڑا وہ ہے، وجہ ہے، تو وہ ساری چیزیں ایڈریس کرنی پڑیں گی. لیکن نمبر 1 تھنگ میرے خیال سے ٹیررزم ہے. نمبر 2 ہم کو پاپولیشن کنٹرول کرنا ہے. پاکستان میں 70 سے 80 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں. 2 کروڑ 60 لاکھ یا 2 کروڑ 70 لاکھ اسکول گوئنگ ایج بچے پاکستان میں اسکول میں نہیں ہیں. یعنی کہ 40% اسکول گوئنگ بچے دی ایجز آف 5 to 16 آر ناٹ آلریڈی ان اسکول. تو یہ 80 لاکھ بچے جو اس سال پیدا ہوں گے، یہ اگلے 4 سال بعد ان کو اسکول چاہیے. آپ کے پاس نہ وسائل ہیں، نہ ٹیچرز ہیں، نہ کلاس رومز ہیں. تو یہ آپ کو پاپولیشن کنٹرول کرنا پڑے گا. بنگلہ دیش جو کہ ایک مسلمان ملک ہے، ایجپٹ جو کہ ایک مسلمان ملک ہے، یہ سب کر چکے ہیں. ہندوستان کی جو اب جو نمبر آف چلڈرن پر ہاؤس ہولڈ پر ویمن ہے، وہ ایکچولی ریپلیسمنٹ لیول سے کم ہو گئی ہے، جو 2.4 ہوتی ہے. تو ہم کو اب جب تک پاپولیشن کنٹرول نہیں کریں گے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. ایک دوسری میری وہ ہے جو میں تیسری چیز لکھتا ہوں کہ ایجوکیٹ آل ان اسکول اینڈ آؤٹ آف اسکول چلڈرن. تو میں 20 سال سے ہم NFC ایوارڈ میں 25 سال سے بہت زیادہ پیسے دے رہے ہیں، لیکن نہ ہم پاورٹی کو چینج کر سکے ہیں، نہ ہم فنکشنل لٹریسی بڑھا چکے ہیں، نہ ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے پرسنٹیج میں کمی کر چکے ہیں، نہ ہم ہیلتھ کی کوئی آؤٹ کمز اچھے کر سکیں. تو یہ ہم پیسے کا ضیاع بھی کر رہے ہیں. تو ایک ہم کو بچوں کو تعلیم دینی ہے جس کے اندر حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن حکومت کو خود دینے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت واؤچرز دے دے بچوں کو، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کر لے، یا پرائیویٹ سکولز کے تھرو کر لے، یا چیریٹیبل سکولز کے تھرو کر لے. لیکن تعلیم بچوں کو دینا ضروری ہے، اور کوئی بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں جو کہ اسکول نہ جائے. اور ظاہر ہے کہ جو بچہ جس نے رات کو روٹی نہ کھائی ہو، اس کو آپ صبح تعلیم نہیں دے سکتے، تو اس کو آپ اسکول بریکفسٹ بھی دیں. ساؤتھ انڈیا میں بھی یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ جب آپ اسکول لنچز یا بریکفسٹ دیتے ہیں تو ایجوکیشن آؤٹ کم اچھے ہو جاتے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ تعلیم جو ہے اسکول کو دیں. اب یہ آپ بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان بہت زیادہ IT ایکسپورٹ کرتا ہے، 150-200 بلین ڈالرز کا، ہم نہیں کر سکتے. تو ہم کو فوراً IT ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے، اور حکومت جو ہوتی ہے فوراً زمین دے دیتی ہے اور بولتی ہے بلڈنگ بنا لو.
یار بلڈنگ اور زمینوں سے آئی ٹی ایکسپورٹ نہیں ہوتا، تعلیم سے ہوتا ہے، اور وہ بچے کو آپ کوڈنگ نہیں سکھا سکتے جس کو آپ نے الف بے پے نہیں سکھائی ہو. سو تعلیم دے دیں آپ. دوسری چوتھی چیز ہے یہ NFC کو ریفارم کر لیں. 5 سال کے لیے تھا، 2010 میں وہ 2015 میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. صوبے جو ہیں وہ ریلیٹیولی بہت فلش وتھ کیش ہیں. وفاق حکومت جو ہے وہ ایک دم کنگال ہے. جب تک کہ آپ NFC افورڈ نہیں کریں گے، صوبوں کی ذمہ داری نہیں ڈالیں گے کہ اپنے پیسے خود کچھ جمع کرو، آپ آگے نہیں جا سکتے. اس NFC ایوارڈ کے اندر جہاں 62% ٹیکس جو ہے وہ اس کو چلے جاتا ہے. اور میں آپ کو ایک پرورس بات بتاؤں، ایک زمانے میں 2018 میں جب میں وزیر تھا تو ہم نے ٹیکس بڑھایا، تو عمران خان صاحب نے بھی اس کو کرٹیسائز کیا اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس کو کرٹیسائز کیا. پیٹرول کے اوپر ٹیکس تھا. اور کمال بات یہ ہے کہ جو پیسے آ رہے تھے اس میں 60% حصہ تو صوبوں کا تھا. ایک حکومت PTI کی تھی، ایک حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، وہ تو کبھی بھی منع نہیں کرتے پیسوں کا. لیکن آپ وفاق کو جو ہے پولیٹیکلی پریشر میں ڈالتے ہیں کہ آپ ٹیکس نہ لگائیں، لیکن پیسے تو 60% آپ لے جاتے ہیں. تو اس کو ہم نے ایک مرتبہ NFC کو ریویو کرنا پڑے گا. 5ویں چیز جو بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ریڈیوس کریں. وفاقی حکومت اور صوبے کی حکومتوں نے پچھلے سال ADB اور PSDP جو وفاق کا پروگرام ہوتا ہے، ADB جو صوبوں کا پروگرام ہوتا ہے، اس پہ 4000 ارب روپیہ یعنی کہ 14 ارب ڈالر جو ہے اس کا وہ لگایا تھا. 4000 ارب روپیہ. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ڈفرینٹ صوبوں میں ڈفرینٹ پرسنٹیج ہوتی ہے، لیکن ایک پیسہ جو ہے نا ایسا خرچ نہیں ہوتا، ایک روپیہ بھی جو کہ کرپشن میں خرچ نہ ہو. مطلب 20-30% پیسہ یہ کرپٹ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان اینی کیس جب آپ پیسوں کے لیے مر رہے ہوں، جب آپ 60% ٹیکس لگا رہے ہوں، تو اس وقت آپ کو یہ PSDP پہ اور ADB پہ 4000 ارب روپے رکھنے کی کیا ضرورت ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 2 مہینے پہلے حکومت پاکستان نے اپنے حکومت کے MNAs کو، اپوزیشن کے MNAs کو نہیں، حکومت کے MNAs کو 43 ارب روپیہ دیا. ہر MNA کو 25 کروڑ روپیہ دیا خرچ کرنے کا. جس ملک کے اندر بچوں کے دودھ کے اوپر سیل ٹیکس ہو، جس ملک کے اندر نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 38.15% ٹیکس ہو، اور اس کی باقی انکم کو آپ 18% سے سیل ٹیکس پہ سبجیکٹ کر رہے ہوں، اس ملک میں آپ 25 کروڑ روپے اگر MNA حضرات کو دے دیں خرچ کرنے کے، اور وہ کس طرح جیتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں آپ، تو یہ تو پھر حکومت کی ترجیحات ہیں نا. تو ہم کو مطلب یہ بھی چرا سوچنا پڑے گا. اور میں خود جی میں ابھی 5 پہ پہنچ گیا ہوں، 10 پہ ختم کروں گا، بعد میں جواب نہیں دوں گا، پھر چپ رہوں گا. نہیں پوائنٹ نہیں بول سکتا ہوں، یہ سیاست دان ہوں یار، انٹلیکچوئل تھوڑی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اور بات ہے کہ پیچھے سے میں اپنے آپ کو انٹلیکچوئل بھی سمجھتا ہوں، بیوی بھی نہیں مانتی ہے. لیکن تو یہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں تم لوگوں کو بزنس مین گئے سب، محمد علی صاحب لے کے گئے سب کو ٹیکس کم کر دیں. انہوں نے کہا 1500 ارب روپے کے ٹیکس کم کرتے ہیں، IMF کو پوچھیں گے. IMF تو ظاہر ہے منع کر دے گی، وہ IMF کو بلیم کر دیں گے. لیکن سپوز کہ IMF ہاں کہہ دے تو کیا 1500 ارب روپے کا آپ قرض اور بڑھائیں گے؟ اس وقت 1.5% آف GDP. آپ پہلے اخراجات کم کریں، پھر آپ ٹیکس کم کر دیں. 6ٹھی چیز ہے افیکٹو اینڈ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ. اور اگر ان سے لوکل گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پنجاب کے دیکھیں پیپلز پارٹی چاہتی ہے لوکل چھوٹے صوبے بن جائیں، لیکن وہ چاہتی ہے پنجاب میں چھوٹے صوبے بن جائیں. مسلم لیگ چاہتی ہے کہ چھوٹے صوبے بن جائیں، وہ چاہتی ہے ہزارہ کے اندر چھوٹا صوبہ بن جائے جہاں اس کا ووٹ بینک تھا. چلو چھوٹے صوبے نہ بناؤ، افیکٹو لوکل گورنمنٹ کر لو. اگر افیکٹو لوکل گورنمنٹ نہیں کرتے تو پھر چھوٹے صوبے بنا لو. لیکن وہ لیول آف حکومت ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو سروس پرووائڈ کرے. صرف وہی لیول آپ نے رکھا ہے کہ جو اجارہ داریاں قائم کرتے ہیں اور ٹیکس لیتے ہیں. 7ویں چیز ہے کہ محمد علی کو اب آپ نے امپاور کر دیں اور اس کو پرائیویٹائز کرنے کا اس کو حکم دیں کہ تم سارے ڈسکوز اور سارے گیس یوٹیلیٹیز بھی پرائیویٹائز کرو. اس نے PIA کر دیا ہے. اس سے آپ لوگ پوچھے گا کہ اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا تھا، یہ بھی پوچھ لیجیے. تالیاں اس پہ بجا لو، لیکن اس سے پوچھنا کہ پہلے کیوں نہیں ہوا تھا اس سے پہلے. لیکن جب تک آپ یہ پرائیویٹائز نہیں کریں گے، 18 روپے کی بجلی آپ خود بنا سکتے ہیں سولر کی، لیکن حکومت جو کہ مناپلی چلا رہی ہے سپوزٹلی، کیونکہ یہ ڈیکریزنگ کاسٹ انڈسٹری ہے تو سستی بجلی بنانی چاہیے، وہ آپ کو بولتی ہے مجھ سے 45 روپے کی لو. اور نہیں لیتے تو پھر آپ کے اوپر وہ بجلی کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں. اور آج آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ 125 ارب روپے کا حکومت نے آپ کے اوپر فکس چارج لگا دیا ہے. کیونکہ 2 دن پہلے ہم نے بڑے شادیانے بجائے تھے کہ شہباز شریف صاحب نے انڈسٹریلسٹ کو بریک دی تھی. تو خیر آج آپ لوگ دے دیں گے، شکریہ آپ لوگوں کا. پھر ایک چیز ہے نویں چیز، یہ بڑا میں کثر نفسی سے اور نازکی سے بتا دوں گا کہ اگر آپ کو آپ کا آئین پسند نہیں ہے نا تو آئین بدل لیں. لیکن وہ جو آپ کو ISO میں کہتے ہیں نا گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز میں کہ ڈو واٹ یو سے اینڈ رائٹ واٹ یو ڈو. جو لکھا ہوا اس پہ عمل کرو. اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو چینج کر دو، لیکن وہی کرو جو آپ کو لکھا ہوا ہے، یہ کر لو. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو اسٹرکچر ہے آئین، میں سمجھتا ہوں ریئلی چینج ہو جانا چاہیے، کیونکہ آئین جس طرح کا ہے، خاص طور پہ ماشاءاللہ 26 اور 27ویں 27ویں ترمیم کے بعد
کہ اس آئین میں کبھی بھی اسٹرکچر اور گروتھ نہیں آ سکتی ہے, انکلوسیوٹی نہیں آ سکتی ہے, اور آخر میں یہ سب چیزیں ہو جائیں گی تو پھر سول سروس کو بھی آپ جو ہے وہ ریفارم کر دیجیے گا. یہ لائف ٹائم ٹینیئر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک مرتبہ نوکری کر لی تو ہم آپ کے مجبور ہو گئے کہ اب آپ کے بچوں کو بھی ہم تنخواہ دیں گے, آپ کو بھی دیں گے, آپ مر جائیں گے تو اب بیگم صاحبہ کو, وہ مر جائیں تو ان کی آپ کی بیٹی کو بھی پینشن دیں گے. یہ سب خرچے ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو سول سروس ریفارم, پولیس ریفارم, جوڈیشل ریفارم, یہ سب کرنا بھی ضروری ہے. لیکن اس سے پہلی چیز یہ ہے کہ آئین اگر آپ کو پسند نہیں ہے بدل لو, لیکن پھر جو لکھا ہے اس پہ عمل کرو. تھینک یو افسر. Thank you, politician Dr. Miftah Ismail. تھینک یو, تھینک یو. Now over to Asad Umar. جی شکریہ اسفر, آپ نے انوائٹ کیا یہاں پہ. مفتہ, صرف میں شروع میں یہ کہہ دوں کہ آپ نے کہا کہ اب اس کو عمرانی معاہدہ نہیں کہہ سکتے, سماجی معاہدہ بولنا پڑے گا. بھیا آپ نام اس کا جو مرضی رکھ لیں, اگر معاہدے نے کامیاب ہونا ہے تو اس میں عمران شامل ہوگا تو کامیاب ہوگا. اچھا جی, میں آپ سے تین مختلف چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے لانڈری لسٹ تو بہت لمبی ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میں آئی ول ٹرائی اینڈ ٹاک اباؤٹ تھنگز جن کے اوپر ذرا بات کم کی جاتی ہے. کم سے کم ان میں سے ایک دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ کم بات کی جاتی ہے. پہلی چیز کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. جب تک آپ اکانومی کا سٹرکچر نہیں بدلیں گے, جب تک آپ اپنا انڈسٹریل سٹرکچر نہیں بدلیں گے, آپ کسی صورت 25 کروڑ کے ملک کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. میں اپنے ٹیکسٹائل کے دوستوں سے معذرت کے ساتھ, آئی ایم شور وہ ناراض بھی ہوتے ہوں گے, میں بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں اگر بنیان, ٹی شرٹ اور بیڈ ویئر ایکسپورٹ کر کے آپ 25 کروڑ کا ملک ڈیولپ کر سکتے ہیں تو یہ نہیں ہونے والا. ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑی ضروری ہے, سب سے بڑا انڈسٹریل امپلائر ہے, اس کو سپورٹ کی بھی ضرورت ہے, بٹ دیٹ از ناٹ واٹ از گوئنگ ٹو ڈیلیور دا 21st سینچری اکانومی فار یو. مجھے رزاق داؤد نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. ہماری حکومت آ گئی جی, لو جی ہمیں پیسے ویسے کی بھی ضرورت تھی, اس کے علاوہ ایکسپورٹس بڑھانا چاہتے تھے. تو میں نے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی سے ریکویسٹ کی کہ شاہ جی ذرا چائنا کی میٹنگز تو ارینج کروا دیں. ہم چائنا چلے گئے. اچھا, میں وزیر خزانہ تھا, میرا کام تو آسان تھا, مجھے $3 بلین چاہیے تھے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے, اسٹیٹ بینک کے ریزروز کا بفر کے لیے, تو 15 بلین RMB مجھے تو مل گئے. اب رزاق داؤد صاحب کا پروجیکٹ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ ہماری ایکسپورٹس بڑھانی ہے. رزاق داؤد کے پاس بیچنے کو کیا تھا, دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی, کلوزسٹ ریلیشن شپ ان دا ورلڈ ود اس, اینڈ واٹ ڈڈ وی آرم رزاق داؤد ود کہ کیا جا کے وہاں پہ بیچنا ہے. ان کے پاس چینی تھی اور ان کے پاس چاول تھے, اور بعد میں رزاق بھائی نے بتایا کہ وہ کہتے تھے یار آپ کی چینی بھی بہت اچھی کوالٹی کی نہیں ہے. کیوں رزاق بھائی, ایسا ہی تھا نا. سو دیکھیں, دیر از وداؤٹ گوئنگ انٹو اے لاٹ آف ڈیٹیل, جن کو انٹرسٹ ہے اس سبجیکٹ کے اندر, پلیز گو اینڈ ریڈ اور واچ آن یوٹیوب, آپ کو مل جائے گا. ایک صاحب ہے ریکارڈو ہاؤسمن, ہارورڈ کا گروتھ سینٹر چلاتے ہیں. just read what he has said or anybody else that you believe. یہ جو گائیڈنگ ہینڈ ہے نا, یہ حکومت کے بغیر یہ نہیں ہوگا, لیکن وہ گائیڈنگ ہینڈ کے کچھ بیسک پرنسپلز ہیں. اٹ کی ناٹ بی بیسڈ آن کہ 1960 کے جو اکنامک اسٹرکچر کو سپورٹ کرنے کے لیے جو آپ کر رہے تھے وہ 2025 میں بھی وہی کریں گے اور آپ کو ڈیولپمنٹ مل سکتی ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے ڈائنامک انڈسٹریل پالیسی, اٹ کی ناٹ بی اسٹیٹک ان ٹائم اینڈ سو آن سو فورتھ. بٹ میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بٹ آئی ایم ایبسولوٹلی کنونسڈ, کیونکہ آپ وہ پروڈیوس ہی نہیں کر رہے ہیں جو 21st سینچری کی دنیا کو ضرورت ہے. ایوری بڈی کین ٹیل یو. اس کے بعد کیبنٹ منسٹر ہمارے جو میرے لیے زیادہ امپورٹنٹلی IBA کے گریجویٹ ہیں, وہ آپ سے بات کریں گے, تو ان سے بھی میں سوال چھوڑ دیتا ہوں کہ یار اگر دنیا میں کوئی ملک ہے جو ایکسپورٹ انکریز کیے بغیر ترقی کر سکتا ہے تو مجھے بھی اس کی نام بتا دیں. اور کیا ود دا کرنٹ اکنامک آؤٹ پٹ دیٹ وی ہیو, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اگلے 5-10% کی ایک ون ٹائم اسپرٹ کی نہیں بات کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے 25 سال جو آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, کیا وہ ایکسپورٹ جو آپ کو چاہیے جب آپ پروڈیوس ہی نہیں کرتے. ہم نے چائنا کی ایک دفعہ بیٹھ کے بنایا جی ٹیبل, جو ٹاپ 10 امپورٹس تھیں چائنا کی, پاکستان میں سے ان میں سے ایک بھی چیز پروڈیوس بھی نہیں کرتا. نان انرجی امپورٹس کی میں بات کر رہا ہوں. ہاؤ کین یو کمپیٹ؟ سو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز, پرائیویٹائزیشن پہ بہت بات ہوتی ہے, اینڈ obviously محمد علی از گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ آلسو. بٹ PIA کی پرائیویٹائزیشن ابھی کیوں پاسبل ہوئی, پہلے کیوں نہیں پاسبل ہوئی؟ مفتاح نے سوال پوچھا تھا, میں آپ کو
اس کا اپنا اوپینین بتاؤں گا جب میں تیسرا پوائنٹ کور کروں گا کہ کیوں اب پاسبل ہو گیا. دیکھیں مور امپورٹنٹ دین پرائیویٹائزیشن از جو گورنمنٹ کا کنٹرول ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر, دا ہیوی فٹ پرنٹ آف دا گورنمنٹ. سب سے بڑا آپ کا سیکٹر پروبلی از یور انرجی سیکٹر رائٹ ناؤ. اس انرجی سیکٹر کا کوئی ایک سٹیپ ایسا نہیں ہے جہاں سرکار نہیں انوالو ہوتی. آپ نے ایل این جی ٹرمینل لگانا ہے, آپ کو سرکار کا اپروول چاہیے. آپ نے امپورٹ کرنی ہے ایل این جی, آپ کو سرکار کا اپروول چاہیے. آپ نے ٹرانسمٹ کرنی ہے, آپ کو سرکار کا اپروول چاہیے. آپ نے بیچنی ہے, آپ کو سرکار کا اپروول چاہیے. دا انٹائر تھنگ اینڈ وی ورکڈ آن دس. اور اس کا جو سب سے بڑا اسٹمبلنگ بلاک تھا جو 2013 سے 18 کی حکومت میں سنا میں نے, یہ ہم تو نہیں تھے کمرے کے اندر, کہ وہ لاسٹ منٹ پہ نیگوسیشن کے وقت there was a given by the Muslim League Noon government and انہوں نے ایل این جی کو کلاسیفائی کر دیا as a petroleum product اور وہ گیس نہیں ٹریٹ ہوتی. سو اس کے لیے ہم نے ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس میں خود کھڑا ہو کے فلور کے اوپر ہم نے وہ اپروول کرایا. with that WACOG done, please for heaven's sakes implement WACOG and deregulate the gas market end to end. کس نے بھائی, آپ خود کسٹمر ڈھونڈیں اپنا جا کے, جس پرائس پہ آپ بیچ سکتے ہیں وہ اس سے خود ڈٹرمن کروائیں, خود آپ کو کمپیٹ کرنے دیں. جس نے ٹرانسمٹ کرنی ہے خود آپ پرائسز نیگوشیٹ کریں, مونوپولی نہیں کریٹ ہونے دیں. لیٹ ادرس کم ان اینڈ سو آن سو فورتھ. سملرلی بجلی کا اگر آپ, میں صرف 2 چیزوں کی ایگزامپل دے رہا ہوں, سو مینی ادرس دیٹ آئی کین گیو. بجلی کے اندر جو اس وقت پورا نظام ہے, دیکھیں دس از اے کلاسک ایگزامپل آف وائی ان مائی اوپینین اگر گورنمنٹ کے فٹ پرنٹ کم کرنے میں پرائیویٹائزیشن از 5% آف دا پارٹ, 95% از ریگولیٹری اسٹرکچر کی چینج. کے الیکٹرک آج سے کوئی 20 سال پہلے پرائیویٹائز ہوا تھا. میری ناچیز رائے کے اندر جو مینجمنٹ ٹیم کے ای کو رن کرتی رہی ہے, اٹ از اے ہائی کوالٹی مینجمنٹ ٹیم. آج بھی پاکستان کا ٹیکس پیئر, آپ میں اور باقی سارے ٹیکس پیئر جو ہیں, وہ سالانہ اربوں روپے دیتے ہیں ایز سبسڈی ٹو کے ای, ناٹ بیکاز اٹس انفیشینٹلی رن, because your regulatory system is broken. So جب تک آپ پاکستان کے اندر competitive environment نہیں کریٹ کریں گے, اور اس کا ایک اور فلپ سائڈ ہے, so many ramifications of this. کیونکہ سرکار میں کامیاب کون ہے اس وقت, پاکستان کی معیشت میں کامیاب کون ہے؟ وہ نہیں ہے جو سب سے زیادہ انوویٹو ہے, وہ نہیں ہے جو رسک ٹیکر ہے, وہ نہیں ہے جس کے پاس سب سے زیادہ برانڈ ڈیولپمنٹ کی کیپیبلٹی ہے. کامیاب وہ ہے جو شارع دستور اسلام آباد کے اندر دونوں سائڈز آف دیٹ روڈ اپنی ریلیشن شپس مینیج کرنے میں کامیاب ہے. پولیٹیشنز کے ساتھ اچھا ویسے اس میں سے سب سے اہم جو ہے وہ تو آئی جسٹ ریئلائز وہ شاہراہ دستور پہ نہیں ہے. سو شاہراہ دستور پلس آپ پارا پلس پنڈی, یہ سب ملا کے جس کی ریلیشن شپس اچھی ہیں وہ کامیاب. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹ کمپیٹیٹیو نہیں ہے, آپ باقی دنیا میں جا کے کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے پاکستان کی کمپنیز جو ہیں وہ بڑی نہیں ہو رہی ہیں, اس لیے وہ گلوبل مارکیٹس کے اندر کمپیٹ نہیں کر رہی ہیں, کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں ہے کمپیٹیٹیو سٹرکچر کی. اب میں آخری چیز کے اوپر آتا ہوں جو میرے خیال میں سب سے اہم ہے. بھائی معیشت جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں آپریٹ کر سکتی, وہ ایک ہوا میں معلق کوئی آرگینزم نہیں ہے. اس نے ایک معاشرے, ایک سوسائٹی, ایک ملک, ایک سیاسی, ایک عدالتی نظام کے اندر آپریٹ کرنا ہے. مجھے کوئی دنیا کے ایک ملک کی آپ مثال دے دیں جہاں پر نظام حکومت جو ہے, نظام حکمرانی جو ہے, وہ کوئی بھی کلیئر وہ نظام نہ ہو, بغیر کسی نظام کے اور وہ ملک ترقی کر جائے. اور خدا کا واسطہ مجھے یہ نہ کہنا کہ پاکستان کے اندر کوئی نظام ہے. میں آج والے کی ایگزامپل دوں گا تو کل محمد علی کے لیے نا مصیبت ہو جائے کہ تم وہاں پہ بیٹھے تھے, کیوں کچھ نہیں کہا. میں اپنے پرانے ایک دوست کے گھر بیٹھا ہوا تھا, اس دن مشرف صاحب کا ریفرینڈم ہوا تھا. سو میں آئی واز بینگ اسد عمر, میں کرٹیسائز کرتا جا رہا تھا, تو اس نے بہت دیر کے بعد وہ تنگ آ گیا, اس نے کہا یار اسد یہ ڈونٹ ٹیل می, مجھے باٹم لائن بتاؤ. میں نے کہا جی کیا باٹم لائن؟ تو مشرف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ I said absolutely not. I still remember he bodily winced and I said یار مجھے پرابلم شخص پہ اوپر نہیں ہے, مجھے یہ بتائیے کیا آپ مجھے گارنٹی کر سکتے ہیں کہ کل صبح جب وہ اٹھیں گے تو جنرل مشرف حیات ہوں گے؟ سب نے جانا ہے نا. تو اگر وہ حیات نہیں ہوں گے, آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں نظام کیا ہوگا؟ Nobody has an answer to that. For heaven's sakes, you cannot run a country in the 21st century. جو بھی بنانا ہے خدا کا واسطہ کوئی نظام تو بنا دو یار.
in the opinion of people like me, میرے جیسے جو کمکل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں ملٹی ایتھنک سوسائٹیز ہوتی ہیں, جہاں ملٹی لنگول سوسائٹیز ہوتی ہیں, وہاں جمہوریت کے علاوہ کوئی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ سب آج کل اگزامپل دیتا ہوں, وہ ڈیموکریسی کی کیا ضرورت ہے, دیکھو چائنا کتنا سکسیزفل ہے. چائنا 93% ہان چائنیز ہے, ایک ایتھنیسٹی کے اوپر مشتمل ہے. صرف 2 ریجنز ہیں چائنا میں جو ہان چائنیز میجورٹی نہیں ہے, ایک شنجیانگ ہے اور دوسرا تبت ہے. دونوں کے اندر مستقل پرابلمز رہتے ہیں. A country like Pakistan cannot be run through a unitary dictate. It has to have a democracy. اور مفتاح نے مجھے خوشی ہے کہ کریکٹ کر لیا, انہوں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یار کوئی چارٹر کی کیا ضرورت ہے, ایک چارٹر ہے نا, وہ کانسٹیٹیوشن ہے. مفتاح بھائی چارٹر ہوا کرتا تھا. جس دن یہ 27ویں ترمیم پاس ہوئی تھی اس دن میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ مرحوم آئین پاکستان یاد آیا کریں گے, بڑی انسانی حقوق کی بات کیا کرتے تھے. وی ڈونٹ ہیو اے کانسٹیٹیوشن اینی مور. سو انٹل یو آر ایبل ٹو سارٹ آؤٹ اے گورننس سسٹم. گورننس سسٹم دنیا میں کامیاب کون سے, دنیا میں گورننس سسٹم سب سے زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز جس گورننس سسٹم سے آتی ہیں وہ ڈیموکریسیز ہیں. کچھ بادشاہتیں ہیں جو کامیاب ہیں, لیکن وہ تقریباً سب وہ ہیں جہاں پہ چھوٹی آبادی ہے اور نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں. چائنا از این ایکسیپشن. چائنا از نو ملٹری ڈکٹیٹرشپ. چائنا از اے پولیٹیکل پارٹی لیڈ کنٹری. دنیا کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا. انہوں نے آرمی چیف کو فارغ کر دیا ایک دن کے اندر. So you have to have a system, and until you have a governance system, you will continue to have uncertainty. And again, مجھ سے بہت زیادہ معیشت سمجھنے والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ایک انسرٹنٹی کے ماحول کے اندر کیا معیشت ڈیولپ کر سکتی ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تھینک یو. Thank you, Asad Umar sir. And now over to Muhammad Ali. On? Okay, thank you, sir. Thank you, everyone. Not a good position to be in when so much has already been said, you know. So sare notes to useless ho gaye. But I think a lot has been said, and I think we have to remain within the system and bring about a change. That's the biggest challenge. System overnight change نہیں ہوگا, ہمیں اسی معاشرے میں اسی سسٹم میں رہنا ہے. Secondly, I think we have to decide whether we operate at a tactical level or at a strategy and structure level. A lot has been said about structure and systems. دیکھیں پرابلمس تو بہت سارے ہیں, لیکن فرینکلی ہم سب کے سب گورنمنٹ میں مجھے تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے, ہم بہت زیادہ فائر فائٹنگ کرتے ہیں اور ٹیکٹیکل لیول پہ مصروف ہو جاتے ہیں. At a tactical level, you try to sort a few problems out. By the time you're done with solving those problems, a number of new problems crop up. تو ٹیکٹیکل لیول پہ تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. آئی تھنک ہمارا جو ایشو ہے فنڈامنٹلی وہ اسٹرکچرل ایشو ہے, اور اس کے اندر وی ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر. ناؤ ویئر ڈو وی اسٹارٹ؟ I think everybody will have a different opinion on that. I'll give a certain framework where I think if we start, then automatically things will start being put in place. So there are 4 things I want to talk about, and I think in order to do those 4 things, there is a 5th thing which might be the first thing that we need to do. So we are a country جس کے اندر, I mean imagine a country جس کے اندر بہت ہی بڑی undocumented economy ہے. اس undocumented economy کی وجہ سے کرپشن بھی ہوتی ہے. پولیٹیکل الیکشنز کے اندر جو بجٹ الاؤڈ ہوتا ہے اس سے 20 گنا بجٹ خرچ ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم دن رات کہتے ہیں کہ جی بہت سارے ڈیسیشن میکر جو ہیں وہ رشوتیں لیتے ہیں, ہنڈی حوالہ ہوتا ہے, اوور انوائسنگ انڈر انوائسنگ ہے, تو وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ multinationals leaving the country. We are talking about salaried class bearing the burden of taxes. So I think the first thing that one of the 4 things that we need to do is we need to integrate the informal economy into our economy. ہم جو بات کرتے ہیں ٹیکس سسٹم کی, میرا اپنا خیال ہے کہ ٹیکسیشن سسٹم اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک ہم ڈاکیومنٹیشن پہ فوکس نہیں کریں گے. ہمارے ملک میں تقریباً 4 کروڑ پاور کنزیومرز ہیں, ایگزیکٹلی 3 کروڑ 80 لاکھ, 38 ملین پیپل. ہمارے ملک میں گیس کنزیومر ہے تقریباً 1 کروڑ, موبائل کنزیومر آئی تھنک 180 ملین ہے آج, NIC سب کے ایشوڈ ہیں. تو ہاؤ ڈیفیکلٹ کین اٹ بی ٹو ڈاکیومنٹ دا اکانومی؟ وی ہیو آل دا ڈیٹا, وی ہیو آل دا پیپل. اگر 4 کروڑ پاور کنزیومرز ہیں اور 5 لوگوں کا یونٹ سائز ہے تو 20 کروڑ لوگ جو ہیں وہ آلریڈی ہمارے پاس ڈیٹا مل سکتا ہے. So I think one of the first things that we need to do is to document the informal economy. And once we do that,
I think a lot of our problems will start getting solved. اس کے بعد آپ کا ٹیکس بیس ٹھیک ہوگا, آپ کا ٹیکس ریٹ کم ہوگا. تو جو بہت بڑا ایشو ہے ملک کا ٹیکسیشن کا, فسکل برڈن کا, آئی تھنک دیٹ کین بی سالوڈ اف وی اسٹارٹ with documenting the informal economy. I think that's the first thing we need to do. Secondly, جو کہ کچھ لوگوں نے کہا بھی, and that's my current job also, یہ ہے گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ. جو گورنمنٹ اوور دا ایئرز ہمارا جو اسٹیٹ ہے وہ مصروف ہو گیا ہے کموڈیٹی پرائسز سیٹ کرنے میں, مارکیٹس مینیج کرنے میں. جو ٹیکس پیئرس کا پیسہ ہے وہ پیسہ ہم لگا رہے ہیں ایز گورنمنٹ بزنسز کے اندر. ٹیکس پیئرس کا پیسہ ہم لگا رہے ہیں لاسز بھرنے کے اندر. گورنمنٹ کا کیا یہ کام ہے کہ ٹیکس پیئرس سے پیسہ لے اور اس پیسے سے بزنس کرے؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. آئی تھنک یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے, اور ہم یہی کر رہے ہیں. اوور دا ایئرز ہم لوگوں کا پیسہ جو ہے, آپ کا ہمارا پیسہ, گورنمنٹ بزنس کر رہی ہے جس کا کوئی نہ کام ہے نہ اس کی کیپیبلٹی ہے. وی ہیو ٹو ریڈیوس دا فٹ پرنٹ آف دا گورنمنٹ. اسد نے بالکل صحیح کہا, مفتاح نے بھی. اور اس کے اندر ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جی مجھے لوگ کہتے ہیں جی پی آئی اے تو پروفٹ میں آ گیا تھا, آپ کیوں بیچ رہے ہیں؟ آئی تھنک دیٹس ناٹ دا ڈیسیژن میکنگ فریم ورک. نفع ہو یا نقصان ہو, کمرشل ایکٹیویٹی کرنا اگر گورنمنٹ کا کام نہیں ہے تو وی ہیو ٹو برنگ دا گورنمنٹ آؤٹ آف اٹ. اس وقت ہماری بجلی جو مہنگی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بجلی میں, گیس میں گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ بہت زیادہ ہے. ہماری جو آج کی تاریخ میں جو انرجی کاسٹ ہے وہ تقریباً 10 روپے, لیکن جو کنزیومر کو پرائس لگتی ہے ٹیکسز وغیرہ کے ساتھ وہ 40 روپے سے زیادہ لگتی ہے. تو ہم جو ابھی ڈسکوز بیچ رہے ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز, اس کے اندر ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ الیکٹریسٹی ریفارمز کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں پرائسز کم ہوں. سملرلی LNG کے کارگوز بھی ہمیں منگوانے ہیں, ٹرمینل بھی ہمیں سیٹ کرنے ہیں, ENP ایکٹیویٹی بھی ہمیں کرنی ہے. تو اوور آل ہمیں مارکیٹ بیس اکانومی کی طرف جانا ہوگا جہاں پر ڈیمانڈ سپلائی کہ ہم ایز اے کنٹری گرو کر سکیں. بٹ ہاؤ ڈو یو ڈو دیز 4 things? I mean, there are lots of ways, but I think we have to start somewhere. Now, what is one big thing that we can do? I think in Pakistan, we need پرابلم فیس کر رہے ہیں. آئی تھنک ہمارا جو یونٹ آف گورننس یونٹ کا جو سائز ہے وہ بہت بڑا ہے. وی ہیو اے پروونس آف 10 کروڑ پیپل اینڈ پروونس آف 5 کروڑ. شہروں کے سائز بہت بڑے ہیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریڈیوس دس سائز اینڈ along with reduction in size. NFC ایوارڈ ہم چینج کریں نہ کریں, بٹ NFC ایوارڈ کے اندر جو پیسہ پروونسز کو جاتا ہے اٹ ہیز ٹو گو ورٹیکلی ٹل دا گراس روٹ لیول. سو وی نیڈ ٹو ریڈیوس دا سائزز آف دا پروونسز, آف دا سٹیز, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو امپاور دا لوکل گورنمنٹ اینڈ گیو دم دا ریسورسز. انلیس وی ڈو دیٹ, یہ جو سینٹرلائزڈ ڈیسیژن میکنگ ہمارے یہاں ہو رہی ہے اس سے گورننس بہت ویک ہو رہی ہے. Once we decentralize, then we will automatically see terrorism, جیسے مفتاح نے کہا, ایجوکیشن کی بات کی, پاپولیشن کنٹرول کی بات کی, یہ بہت ساری چیزیں اس وقت ہوں گی when your unit size is smaller. I think that is one of the first things that we should do, decentralize the economy, reduce the governance unit size, and I think that's where the journey will begin. Thank you, sir. ہمارے تک تو آ رہی ہے آواز. ہاں بول دے, زور سے بول دے. آپ کے پاس ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو امبیلنس ہے اس کو کور کرنے کے لیے آپ کو ایکسپورٹ آپ بڑھا نہیں سکتے. آپ کے پاس بہت چھوٹا سا مارجن ہے, آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کے پاس آپ کو امپورٹ کم کرنے کے ان کا سوال یہ تھا کہ ہم سب ایکسپورٹ بڑھانے کی تو بات کر رہے ہیں لیکن ایکسپورٹ نہیں بڑھتا تو امپورٹ کیوں نہیں کم کرتے؟ تو کسی کو جواب دینا, امپورٹ کیوں نہیں کم ہوتا؟ جی ڈاکٹر ایک دو جملے اور کہوں گا ارشد بھائی کہ وہ یہ ہے کہ جناب ہماری امپورٹس میں ایک بہت بڑا حصہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ انرجی کا ہے, فیوز, گیس ایٹسٹرا. ٹھیک ہے, اب اگر آپ دیکھیں کراچی کی سڑکوں پہ, لاہور کی سڑکوں پہ جس طرح کی گاڑیاں چل رہی ہیں اور ان کو امپورٹ کرنے میں جو خرچہ آیا ہے, اٹ از obscene.
It's absolutely obscene. ایک ملک میں جہاں بچوں کے لیے دودھ نہیں مل رہا, 1.5-2 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, آپ اس طرح کی 2 کروڑ کی گاڑیاں چل رہی ہیں, گورنمنٹ کی بھی اور پرائیویٹ بھی, اور ان کے اوپر کیا سوال آ گیا کشن بھائی. تھینک یو. دیکھیں ہم نے ہر چیز کو بائنری کلاسیفیکیشن رکھی ہوئی ہے, ایکسپورٹ اور امپورٹ. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ملک کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کس آئٹم میں ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اسٹیل نہیں ہے, ایلومینیم نہیں ہے, مشین ٹولس نہیں ہیں, اور آپ آٹو انڈسٹری کو یا آٹو پارٹس کو, میں نے وزٹ کیے ہیں سارے, آپ ان کو کہیں کہ جی آپ کمپیریٹیو ہو جائیں, وہ کیسے کمپیریٹیو ہوں گے, کیونکہ وہ ساری چیز تو امپورٹ کرنی پڑتی ہے ان کو. تو جو انٹرمیڈیٹ بیس انڈسٹریز ہیں, دنیا کے ہر کامیاب ملک نے اپنی بیس انڈسٹریز کو ایکسپینڈ کیا ہے, اور جیسے اکانومی اسکیل بڑھتی ہیں, یونٹ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوتی ہے اور آپ کمپیریٹیو ہو جاتے ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ وی کال ایز ایفیشینٹ امپورٹ سبسٹیٹیوشن, ناٹ انیفیشینٹ جو رینٹ سیکنگ ہوتی ہے, اس سے آپ کو یہ مختلف ہوتا ہے. اس لیے میں ایگریکلچر اور انڈسٹری میں بیس انٹرمیڈیٹ را مٹیریل پروڈیوسرز جیسے آئل اینڈ گیس بتاتا ہوں, سب نے گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ کیا. آئی واز ان چارج آف انسٹیٹیوشنل ریفارمس. آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہیں, لیکن منسٹری آف انرجی کی ہر قدم پہ ان کو اپروول چاہیے. یہ چیئرمین تھے کیبنٹ کمیٹی آف انرجی کے, ان کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ وہ بیچارے کہتے تھے پیسے ہم لے کے آ رہے ہیں, انویسٹمنٹ ہم کر کے آ رہے ہیں, ہم آپ کو پروڈیوس کر کے گیس دیں گے جو سبسٹیٹیوٹ کر دیں گے آئل کو. ریفائنری کی ہم نے پالیسی بنائی, یہ اس زمانے میں منسٹر تھے اس کے پلاننگ کے, آج تک وہ براؤن فیلڈ انرجی کی جو ریفائنری کی پالیسی ہے وہ اپروو نہیں ہوئی ہے, اور وہ بلینس آف ڈالرز لگانے کے لیے تیار تھے. تو ہم تو خود جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں کہ ہم جو فیصلے کرنے چاہیے ملک کی خاطر وہ نہیں کرتے. 2 to 3 کوسچن ہم ایک ساتھ لے لیتے ہیں, پھر ایک ساتھ آنسر کر دیں گے, اس کے بعد ہم کلوز کریں گے. Please introduce yourself. And my name be is brief. Sayyid Mateen. I'm a journalist, and my question to all the panelists, honorable panelists, is: what is the future of Pakistan in the next 25 years, and how do we stop the brain drain from the country? Thank you. Next question. Sir, Assalamu alaikum, sir. This is Ali Siddiqui. اس کے بعد ان کو دے دینا, ان کو. Such a wonderful panel over here. Great people. Direct question, So, please. Time is short. I would like to ask a question. If you had to reset Pakistan's economy, starting with just one lever, monetary policy, fiscal discipline, or governance, which would you pull first and why? Thank Okay, you. one lady now. One lady. One lady. Assalamu alaikum. I would like to ask, what are the changes in Pakistan's foreign policy that could help us achieve this economic reset that you're talking about? Because as you said, credibility on the world stage is extremely important. That's what attracts capital investment. So I'd like to ask, how could we improve or change our foreign policy and our standing on the world stage to help us achieve this reset? تھینک یو. بس Ji, please, over to you. جی, فارن پالیسی کا میں آسان والا سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ بیٹا کوئی ایسی فارن پالیسی نہیں ہوتی جس سے آپ کی معیشت بہتر ہوتی ہے. اپنے پیروں پہ کھڑے رہنے سے معیشت بہتر ہوتی ہے, اور آپ کی عزت دنیا میں تبھی ہوتی ہے جب آپ جا کے بھیک نہ مانگیں. اگر سارا دن آپ کسی ملک سے باہر جا رہے ہیں کہ بھائی مجھے پیسے دے دو, مجھے پیسے دے دو, تو کوئی اچھی بات تھوڑی ہے. Nobody takes you seriously. And so if Pakistan has to improve, it has to improve by itself. And to answer your question, governance صحیح کرو گے تو باقی سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اس سے پہلے آئین ٹھیک کر لو. اور to answer your question, sir, Pakistan is stuck in a bad equilibrium. اگر اسی طرح چلتے رہیں گے اگلے 25 سال, جو اس طرح 25 سال چلیں تو اور بھی پیچھے رہ جائیں گے ہندوستان سے, اور بھی پیچھے رہ جائیں گے بنگلہ دیش سے, اور بھی. اب تو ہماری جو سوشل انڈیسیز ہیں وہ سب سہارن افریقہ کے درمیانے ملکوں میں ہیں, ہم اور برے ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم ایکویلیبریم چینج کر دیتے ہیں, اپنے آئین کے اوپر عمل کرنا, آئین کو بدل کے پھر آئین کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہر انسان یا ہر ادارہ اپنے حدود تک محدود رہ جاتا ہے. تو پھر اور یہ کہ
کچھ لوگوں کو صرف 2022 کے بعد تاریخ یاد ہے, ہم سب کو تو پرانی تاریخیں یاد ہیں. اگر سب انسان جو ہیں وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے چلیں تو پاکستان اچھا ہو سکتا ہے. اچھا میرا جسٹ باقی جب چیزیں تو میں ایگری ود مفتاح, لیکن ایک جو آپ کا فارن پالیسی کا کوشچن تھا نا, آن دیٹ آئی ایکچولی ڈونٹ ایگری ود مفتاح. آپ کی فارن پالیسی اورینٹیشن سے بہت سبسٹینٹیو اکنامک امپیکٹس آتے ہیں. ابھی آپ صرف اپنی اس خطے کے اندر جو فارن پالیسی ہے اس کو دیکھ لیجئے. یہ دنیا کا اسٹیبلش پرنسپل ہے, خاص طور پہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو بہت ہی آبویس نظر آیا ہے, لیکن ہمیشہ سے ہے یہ, ٹریڈ از ون آف دا کی ڈرائیورز آف گروتھ, اور ریجنل ٹریڈ از پرہیپس دا موسٹ امپورٹنٹ آف دا ٹریڈ کوریڈورز. آپ کا مشرقی بارڈر جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بند ہے because of the relationship that you have with India. I'm not saying it's necessarily Pakistan's fault, but I think Pakistan has also contributed to that. آپ کے ویسٹ کے اوپر ایران ہے جو because of your foreign policy orientation with the US آپ ان کے ساتھ کھل کے ٹریڈ نہیں کر سکتے. آپ کا دوسرا ویسٹرن بارڈر افغانستان کے ساتھ تھا اور وہ آپ نے بند کیا ہوا ہے, تقریباً 1 مہینہ ہوا ہوا ہے. نارتھ میں آپ کے پہاڑ ہیں دنیا کے سب سے اونچے, ساؤتھ میں آپ کے سمندر ہے. You have boxed yourself in. Your foreign policy has taken away one of the most important levers of economic growth. سوال ہو چکے ہیں جی, میں کلوزنگ آپ کو کر دوں. آپ نے 25 سال کی بات کی, تو پچھلے 25 سال میں اگر پاکستان میں کوئی ایک چیز کنسسٹنٹ ہے تو وہ آپ کا FDI نمبر ہے. لاسٹ 25 ایئرس میں we attracted around $51-52 billion per annum, $2 billion. There are multiple reasons. جو ہم نے اوور آل بات کی, پالیسی کنٹینیوٹی کی بات کی, ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں. پچھلے 15 سال میں ہم نے 22 فیڈرل سیکرٹری فائنانس اپوائنٹ کیے. We appointed 18 chairmen of FBR in last 15 years. We appointed 10 chairmen of BOI. And same is the case of Privatization Commission and all other economic ministries. The problem is the classic ad hocism in this country. ایک گورنمنٹ آتی ہے, اس کی پالیسی چینج ہوتی ہے, ایک منسٹر آتا ہے, اس کی پالیسی چینج ہوتی ہے. سب سے پہلے اپنے آپ سے سچ بولیں. لاسٹ ایئر our FDI number was $1.82 billion. This is net FDI. اور 2023-24 میں آپ کا FDI نمبر $1.93 billion تھا, the worst in the last 10 years. اس میں کوئی پرابلم نہیں اگر آپ اپنی پلاننگ کو لانگ ٹرم پہ لے کے جائیں. میں محمد علی صاحب سے اور کشور صاحب سے ریکویسٹ کروں گا فار دا کلوزنگ ریمارکس. اچھا پوچھنا یار, ان کو پوچھنا. جی سر پوچھیے, سوال پوچھیے سر, آپ سوال پوچھ لیجیے. کمنٹ کر رہا ہوں, ناٹ کوشچن. There are 2 finance ministers. I live in New York. One is Ishrat, great man. What have you done when you were in political party? Besides, Pakistani people are 45% stunted. If you don't give them good food and clean water, is it this Pakistan is meant for 10% of people like us, rich people, and they are all beggars? Go New York and Saudi Arab, everybody has all the basic necessities. What is the point of talking about all this? Now this guy, We need 5 minutes for the is closing it Pakistan is for 10%, 5 you and I, 90% is poor. I live in New York and as a professor of public health, and people don't have clean water here. People don't have food, which Imran Khan used to say, stunted and wasted. How can you, I mean, we all go to America. I went to missionary school, then London. There I realized that Allah will not forgive us. Because we enjoy Pakistan with servants, that is it, not in New York, that you can't find in London. Are you all mad? You all have houses like me. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Closing remarks, Dr. Ishrat. 1 minute each question. جی مائک لے لیں پلیز. No more question. 1 minute each closing remarks for each. دیکھیں, میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم نے سب سے بڑی جو غلطی کی 1960 کی ایجوکیشن پالیسی میں یہ تھا کہ 1970 تک پاکستان میں یونیورسل پرائمری ایجوکیشن ہو جاتی. آج ہماری ایوریج اسکول کی جو ایئرس ہوتے وہ ہوتے 100%, یعنی جو 7-7.5% کی ضرورت تھی وہ ہوتی, اور ہمارا پر کیپٹا انکم جو تھا وہ ڈبل سے زیادہ ہوتا. ہم نے اس کو نگلیکٹ کیا ہے. لٹریسی ریٹ 63% ہے, اور زیلف نے بتا دیا آپ کو کہ فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن ریٹ جو ہے وہ 25% ہے. جب تک کہ آپ نے ہیومن کیپٹل کو ایجوکیشن, ہیلتھ,
water supply, sewage, solid waste disposal, and this whole governance structure devolving the powers to the local government, जहां आप लोगों का रोज़मर्रा का उनके साथ हुकूमत के साथ जोगाजोग होता है, ये नहीं करेंगे उस वक्त तक हम 25 साल में यही बातें करेंगे जो आज कर रहे हैं. Dr. Zilaf, please, 60 seconds. جی میرے خیال میں ہم سب نے باتیں جو ہیں وہی کی ہیں. سیاستدانوں کا انداز انہی باتوں کا ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, لیکن ہم سب بات وہی کر رہے ہیں کہ جو ہمارا نظام جو اب ڈیولپ ہو چکا ہے, جو گورننس اسٹرکچر ڈیولپ ہو چکا ہے, جتنی دور آپ کی ڈیسیژن میکنگ اور گورننس لوگوں سے ہو چکی ہے, دیٹ از ناٹ سرونگ اس ویل. جن آپ ہیومن کیپٹل ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی بات کر رہے ہیں, آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ 40% 2/5 are cognitively and physically going to be and are stunted. That is actually a clicking time bomb. So I don't think there is anybody here who has not spoken about it. Everybody's talked in different ways. The ones who have been in power are more accountable. What we are saying is all of this applies to the economy. Believe in doing responsible business to give back to a productive economy, get those levers right, but give us the right environment so that we can also contribute and you do what you are supposed to be doing, which is good governance. Dono politicians, please, 60 seconds only. میں اپنا ٹائم اچھا پڑھنے خوش بھی اچھا جی, ایک پوائنٹ جو بہت اہم ہے جس کے اوپر مفتاح نے بھی بات کی تھی اور محمد علی نے بھی بات کی تھی, میں وہ موسٹلی اپنا ٹائم اس کے لیے لوں گا, اور وہ ہے کہ دیکھیں جب تک آپ ڈیوالو نہیں کریں گے نا پاکستان کے اختیارات, جو ابھی ایکچولی زیلف نے بھی وہی بات کی, جب تک آپ پاکستان کو ڈیوالو کر کے اختیارات اور وسائل عوام کی سطح تک نہیں لائیں گے, آپ کسی صورت عوام کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک سے زیادہ فارمولا آج کل ڈسکس ہو رہا ہے. محمد علی نے بات کی چھوٹے پروونسز کی. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جتنا مجھے سیاست کی سمجھ ہے, جتنا صوبوں کی صورتحال کا پتہ ہے, آپ یہ نہیں کر سکیں گے. آپ کم سے کم سندھ اور بلوچستان جو ہے وہ نہیں ڈیوائڈ کر سکتے, آپ کو اس سے ہٹنا پڑے گا. لیکن چلیں آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں ضرور کر لیں, لیکن نتھنگ اسٹاپس اس فرام امپاورنگ دا لوکل گورنمنٹس. پرابلم کیا ہے, کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں ہے ان کو. پاکستان کو یہ ایک دن ہم اٹھتے ہیں, شام کو شروع ہوتی ہے, صبح تک ایک آئین میں ترمیم ہوئی بھی ہوتی ہے. وہ ساری ترامیم جتنی بھی ہو رہی ہیں وہ نظام میں طاقتور کو مزید طاقتور کرنے کے لیے ہو رہی ہیں نا. تو ایک ترمیم عوام کے لیے بھی کر لیں اور مقامی حکومت کا نظام جو ہے اس کو آئینی پروٹیکشن پرووائڈ کر دیں. آخری وہ جو صاحب پوچھ رہے تھے سوال, پروفیسر صاحب نے جو کہا تھا اس کا مختصر جواب میں یہ دوں گا. آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ کیوں نہیں ہوا اور کتنے حالات پاکستان کے خراب ہیں, تو اس کا جواب دہ کون ہے. تو سادہ سی بات تو یہ ہے سر کہ پچھلے 67 سال پاکستان جو ہیں, اس 67 سال میں سے 64 سال پاکستان پر حکمرانی 4 جرنیل صاحبان اور 2 خاندانوں بھٹو اور شریف خاندان نے کی ہے. اسفر سے بولیں گے ان کے فون نمبر آپ کو دلا دیں, ان سے پوچھ لیجئے گا کیوں پاکستان کے ایسے حالات ہیں. جی محمد علی 45 seconds. ٹائم کم ہو گیا. اچھا بھائی دیکھیں, میرا خیال ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر. ایز آئی سیڈ ارلیئر, آئی وڈ ریپیٹ واٹ آئی سیڈ ارلیئر, بٹ جو بھی ہمیں کام کرنا ہے, آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیو 1 or 2 بگ میسیجز. ہم نے جو پی آئی پرائیویٹائز کی, فرینکلی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہوگا. اٹ ہیز چینج دا سینٹیمنٹ آن دا اکنامک فرنٹ اکراس دا کنٹری. آپ کو پاپولیشن کنٹرول کا کوئی پلان بنانا ہے وہ لے آئیں, ایجوکیشن کا پلان بنانا ہے وہ لے آئیں, اگر آپ کو سول سروسز ریفارم کرنی ہے وہ لے آئیں, بٹ وی نیڈ ٹو ہیو 1 or 2 بگ پروجیکٹس دیٹ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ فرام. نمبر 1, جو سوال پوچھا کہ 25 سال میں پاکستان کیا لگتا ہے, آئی ٹرائی ٹو آنسر دیٹ ویری کوئکلی. میرا اپنا خیال ہے کہ جب تک آپ 24 کروڑ لوگوں کی انرجی کو یوز نہیں کریں گے اور اس ملک کو 5-10 ہزار لوگوں کی انرجی سے ہی چلایا جائے گا, تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. آپ کو یونٹ سائز چھوٹا کرنا پڑے گا. آئی ایگری وتھ اسد کے لیکن پروونسز بھی, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جی اگر کچھ لوگ نہیں چاہتے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ 24 کروڑ پاکستانی کے سفر کریں؟
कुछ लोग ये नहीं चाहते ना प्रोविंसेस ना बने या शहर छोटे ना हो. दिस इज नॉट द वे टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड. चाहे प्रोविंसेस ज़्यादा बने, चाहे शहरों का साइज छोटा हो, whatever, but we need to give empowerment at the local level along with authority and the resources. Thank you. Thank you, Mohammad Ali. My closing view is that with a country of 250 million people, you can't manage this country with ad hocism, number one. Number two, without political stability, this economic development, any development is not possible. And there is still no political stability. So we need to engage all the political stakeholders in the decision making. And third is make your house in order. Over to the next host, and thanks to Karachi Literature Festival management.